शराब 10,000 साल से लोग पी रहे हैं, फ्यून 5,000 साल से लोग पी रहे हैं, चर्स है, हेरोइन है, भंग है, दूसरे मॉडर्न नशे जो कि आजकल चले हुए हैं। क्या ऐसी ज़रूरत है कि उनको नशे से छुड़वाना ही हमारा मकसद है? उस ज़माने में जो टेंशनें थी तो लोग नशा करते थे, तो आज की टेंशनें उससे भी ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं सस्ता नशा, महंगा नशा क्या ज़्यादा प्लेयर देता है? ये तफरीक किसने की? नशा करके ऊट पटांग हरकतें करते हैं, वो सस्ता नशा करने की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। जो बंदा नशा करता है उसकी पहचान क्या है? हकीकत ये है, लोग जब नशा शुरू करते हैं उनके अंदर किरदार की खराबियां जमा होने लगती। कोई ऐसी टिप भी दें, खासतौर पर रिश्ते के मामले में, और चेक करें कि बंदा नशा करता है या नहीं करता। कहते हैं ना, मारे घुटना फूटे आंख के, जो हमारा कहा मानता है वो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें से 36% पॉपुलेशन हमारी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, और उसमें से भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि नशे का आदी है। ये नशा हमारी इस नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके अवामिल क्या हैं, और क्या इससे आने वाली नस्लों को बचाया जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता। आज के पॉडकास्ट में हम इसी पर बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत अली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आगाज़ ही बड़े मासूमाना सवाल से मैं करूँगा, और वो ये कि नशा एक आदत है, एक शौक़ है, एक मजबूरी है, या फिर एक ज़रूरत है? ये आप समझ लें कि मेंटल हेल्थ की ख़राबी का ज़ाती तौर पर इलाज करने की कोशिश है, यानी जिसे सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत से छोटे मोटे मसाइल में या सेहत के मसाइल में ख़ुद ही दवा लेने बैठ जाते हैं, लोग एंटीबायोटिक्स तक ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, बेचैनी, डिप्रेशन, स्ट्रेस होना, ज़िंदगी में फ्रीज़ होके रह जाना, कोई काम ना होना, एनर्जी का बहुत क्राइसिस हो जाना, तो ऐसी सूरतों में लोग फिर जुगाड़ ढूंढते हैं, और आप इसे जुगाड़ कह सकते हैं, जिससे वक्ती तौर पर कुछ लगता है कि मदद मिली है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन बड़े गंभीर मसाइल पैदा हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रेस की वजह से है, ये डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से है, या फिर अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से है, मोहब्बत में नाकामी की वजह से है, तो फिर शादियों पे यानी कि खुशी के मौके पे नशा क्यों किया जाता है? न्यू ईयर नाइट पे नशा क्यों किया जाता है? जब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं उस वक्त तो कोई टेंशन नहीं होती, फिर भी नशे का एहतमाम किया जाता है। तो ये नशा गम में किया जाता है या फिर खुशी में किया जाता है? अच्छा, नशा जो है गम में और खुशी में दोनों वक्तों पे किया जाता है। जैसे फूलों का इस्तेमाल लोग सेहरे पे भी कर लेते हैं और कब्रों पे भी कर लेते हैं, तो इसी तरीके से नशे का इस्तेमाल खुशी के मौके पर इसलिए किया जाता है कि खुशी के मौका पर खुशी महसूस नहीं हो रही होती। जब वो ये महसूस करते हैं कि दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं नए साल के मौका पर या ईदैन के मौका पर, शादी ब्याह के मौका पर, तो कुछ लोग उस वक्त बहुत ठंडे महसूस हो रहे होते हैं। अपने अंदर उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई रोशनी की किरण नहीं फूट रही, और वो उस महफ़िल का हिस्सा नहीं महसूस करते अपने आप को, जब तक कि वो नशा न कर ले। तो ये जो नशा करना है, ये शामिल होने के लिए, खुशी में शामिल होने के लिए, उन लोगों के लिए जिनके खुशी के चश्मे सूख चुके होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मनशियात का जो मसला है वो हज़ारों साल पुराना है। जैसे कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि शराब 10,000 साल से लोग पी रहे हैं। इसी तरह से अगर अफ़्यून की बात कर ली जाए, 5,000 साल से लोग पी रहे हैं। फिर चर्स है, हेरोइन है, भंग है, दूसरे मॉडर्न नशे जो कि आजकल चले हुए हैं, ये भी पिछले 2-4 सालों से चल रहा है। तो इतने अरसे से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग नशा कर रहे हैं, और क्या ऐसी ज़रूरत है कि उनको नशे से छुड़वाना ही हमारा मकसद है? बात यह है कि 2-3 पहलू हैं आपके सवाल के, जिसके मैं इशारा करते हुए जवाब दूंगा कि जब जंगल के ज़माने में लोग रहते थे तो उनके मसाइल और तरह के थे। उन्हें खाने का क्राइसिस था, कुछ खाने को नहीं मिलता था, रिलेशनशिप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस वक्त लोग अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, और उसमें उनको मौसमी असरात का भी सामना होता था, जंगली जानवरों से भी उनको ख़तरा होता था। तो उस किस्म की जो टेंशनें हैं दूर करने के लिए, उस वक्त जब उन्हें गले सड़े फल
کہیں نظر آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہی کھا لیتے ہیں، اور گلے سڑے پھلوں میں الکوہل ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر انسان کو علاج معالجہ تو میسر ہی نہیں تھا، یہ تو خاص علاج پچھلے کوئی 100 سال میں ہی سامنے آنے شروع ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ گاؤں دیہات میں جب بھی کبھی درد تکلیف ہوتی تھی تو افیون یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جڑی بوٹیوں میں ایسی چیزیں تھیں، بہت سارے جو یہ ہسٹوریکل نشے ہیں یہ آرگینک ہیں، جیسے کوکین کا نشہ، شراب بھی ایک آرگینک نشہ ہے۔ فیکٹریوں میں تو صرف الکوہل کو الگ کیا جاتا ہے اس محلول سے جس میں شراب بنتی ہے۔ ایسے شراب قدرتی طور پر ایک بیکٹیریا بناتا ہے، خمیر جسے یسٹ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو ٹینشنیں تھی تو لوگ نشہ کرتے تھے، تو آج کی ٹینشنیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی تیز رفتار ہے کہ جیسے کسی گاڑی میں کوئی نقص ہو تو ہلکی رفتار سے چلائیں تو پتہ نہیں چلتا، جب گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہیں تو پھر آواز آنے لگتی ہے کہ یہ فلاں خرابی کی نشانی ہے۔ تو چونکہ اب 21ویں صدی میں زندگی بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، پہلے جو کام ہم ہفتوں میں کرتے تھے اب دنوں میں یا گھنٹوں میں کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ ابھرتا ہے، مسائل ابھرتے ہیں۔ اب ایک بندہ کئی کاروبار کر رہا ہے، ہر کاروبار میں سے کچھ نہ کچھ ٹینشن اس تک پہنچتی ہے، اور شام تک وہ بہت سی کامیابیوں کے ساتھ بہت سی ٹینشن اکٹھی کر لیتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے تو اسے اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے شراب چاہیے، اگر وہ ٹینس ہو گیا ہے تو اس کو ریلیکس ہونے کے لیے شراب چاہیے، اور یہ چیزیں لوگ سینکڑوں سال سے کر ہی رہے تھے۔ اب آگاہی یہ ہوئی ہے کہ سب لوگوں کو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے موافق نہیں آتی۔ 20% جو لوگ ہوتے ہیں نشے کا استعمال کرنے والے، ان کو آگے چل کے کسی سٹیج پہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اندرونی طور پر۔ ان کا جسم نشے کے ساتھ صحیح طرح پروسیسنگ نہیں کر سکتا، نباہ نہیں کر سکتا، یعنی نشے کے معاملے میں ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس سے ان کو نشہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا، صحیح سنائی نہیں دیتا، وہ سوچ نہیں سکتے، اور پھر وہ جب ڈرنک ہو جاتے ہیں تو صبح اٹھ کے ہینگ اوور شروع ہو جاتا ہے۔ تو صرف شراب کا نہیں، ہر نشے کا ہینگ اوور ہوتا ہے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ جیسے کوکین کا ہینگ اوور یہ ہے کہ پیرانویا ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں، ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے اور مجھ پہ حملہ آور ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ میں ہی حملہ آور ہو جاؤں تو اچھا ہے۔ تو اسی طرح چرس کے نشے کے اپنے ٹاکسک ایفیکٹس ہیں، جس سے کہ خیالات ہی بڑے خراب ہو جاتے ہیں، پاگل پن جیسے خیالات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈیلوژنس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو ہر نشہ جو ہے وہ جسم میں جا کے صرف فائدہ نہیں دیتا، وہ امکان ہے کہ نقصان دینا شروع کر دے گا، لیکن یعنی خوش نصیبی یہ ہے کہ 80% لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی نشہ کرنے والوں میں سے 80% لوگ جو ہیں ان کے جسم کا تعاون ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ 20% لوگ ہیں جن کا جسم محدود وقت کے لیے تو تعاون کرتا ہے، لیکن آگے چل کے کسی سٹیج پہ جسم نشے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، جس سے جتنا بھی نشہ کرو اتنا نشہ ہوتا نہیں ہے، پھر اس سے سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ٹاکسک ایفیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دوسرے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی سنبھالا دیں، لیکن وہ دے نہیں پاتے، کیونکہ نشے کی بیماری کا لازمی اثر یہ ہے کہ انسان ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ خود ڈس فنکشنل ہو جائے گا بلکہ اس کی فیملی بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گی۔ اب ڈس فنکشنل لوگ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہائی فنکشننگ ہے پر فنکشن خراب کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو فریز ہو گئے ہیں تو فنکشن ہی نہیں کر رہے، ان کو بھی ہم ڈس فنکشنل کہتے ہیں۔ جیسے پیرنٹس عام طور پر ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے، جبکہ بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتے کرتے ڈس فنکشنل ہو گیا ہے، یعنی اپنے فرائض منصبی وہ نہیں انجام دے پا رہا، لیکن وہ بھاگ دوڑ کرتا بہرحال نظر آتا ہے۔ تو اس کو ہم بظاہر جو ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں اور اس کے پردے میں تباہی چھپی ہوتی ہے، تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ
بظاہر تو بھاگ دوڑ میں نظر آتے ہیں اور اپنی سابقہ کامیابیوں کو لے کے آگے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک خسارے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ معاشرے میں جو سیاست میں ہوتے ہیں یا کاروبار میں ہوتے ہیں، سی ای اوز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ایکٹرز ہیں، تو ان کی چمک دھمک بظاہر نظر بھی آتی ہے، لیکن جب ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو بہت تکلیف دہ خلا سامنے آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ نشہ کسی بندے کو راس نہیں آیا، تو یہ نشہ بھی راس آنا یا نہ آنا، اور ساتھ میں یہ بھی مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مہنگا نشہ، کچھ لوگ کہتے ہیں سستا نشہ، مہنگا نشہ کیا زیادہ پلیئر دیتا ہے اور سستا نشہ کیا جلدی اتر جاتا ہے، تو یہ تفریق کس نے کی؟ آپ نے بڑے خوبصورت لفظ بولا، راس نہیں آیا۔ تو 20% لوگ ہیں جن کو نشہ راس نہیں آتا، اور اس کی وجوہات جینیٹکس میں ہے۔ اچھا، یہ نشے کا راس نہ آنا اس بندے کا قصور نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے جینز ایسی چلتی آ رہی ہیں کہ نشہ اس کے جسم میں جا کے فساد کرنے لگتا ہے۔ اس میں قصور نشے کا نہیں ہوتا، اس کے اپنے جسم کا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہی ہم ڈیزیز کانسیپٹ کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ شراب پیتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی فساد نہیں ہوتا، لیکن دوسرا بندہ شراب پیتا ہے جس کو جینز کا مسئلہ ہے، الکوہلزم کی جینز کا سامنا ہے، تو وہاں فساد نظر آتا ہے کہ اس کا نشہ تیزی سے اترنے لگتا ہے اور زہریلے مادے بننے لگتے ہیں۔ وہ اور زیادہ نشہ کرتا ہے، اس سے کچھ افاقہ ہوتا ہے، لیکن زہریلے مادے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 2-4 گھنٹے میں ڈرنک ہو جاتا ہے۔ ڈرنک ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سو گیا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ مدہوش ہوتا ہے۔ تو صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، سر پھٹ رہا ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ منہ میں روئی کے گالے سے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اس تکلیف سے ریکور کرنے کے لیے 4-6 گھنٹے پھر چاہیے، اور اسی دیر میں پھر شام ہو جاتی ہے اور پھر ان کا نشے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال جو ایک مختلف ہے، جو مذاق میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے سستا نشہ کیا، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نشہ کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں وہ سستا نشہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جن کو نشہ راس نہیں آتا وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے اور وہ تباہی والے رویے ظاہر کریں گے، اور جن کو راس آ جاتا ہے وہ آپ کو زندگی تقریباً نارمل، 100% تو نہیں لیکن تقریباً نارمل زندگی گزارا مزارا کرتے وہ نظر آئیں گے۔ اور یہ جو، جیسے میں مثال دوں گا کہ پانی جو ہے کئی قسم کا ہم پیتے ہیں، ہم یہ باٹلڈ واٹر پیتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ پانی ہے، لیکن نلکے سے آنے والا پانی بھی H2O ہے، پانی ہے، لیکن اس میں کچھ علائشیں ہونے کا امکان ہے۔ پھر اور یہ جو پانی نظر آتا ہے ہمیں گلیوں میں، پانی بارش کے بعد نظر آتا ہے جس میں مٹی مکس ہوئی ہوتی ہے، تو ہوتا وہ بھی H2 ہے، جمع مٹی۔ جی، تو پانی پانی ہے، چاہے وہ فرانس سے آیا ہوا پانی ہو، چاہے وہ دبئی سے آیا ہوا پانی ہو، چاہے نلکے کا یا باٹلڈ واٹر ہو، تو پانی جو ہے وہ H2 ہوتا ہے۔ اسی طرح الکوہل ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں کسی دیہات میں دیسی طریقے سے بنائی جائے تو اس کے اندر بھی الکوہل ہے پلس پوائزنس میٹر ہے، چاہے وہ پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ شراب بنتی ہے، تو اس کو بھی مطلب الکوہل ہی کہیں گے۔ پھر جو الکوہل باہر سے آتی ہے اچھی خوبصورت بوتلوں میں، تو اس کو بھی ہم الکوہل ہی کہیں گے۔ پھر جو 10 سال پرانی، 20 سال پرانی، اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے نشوں سے یہ لاڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ واہ، چائے بھی پیتے ہیں نا، تو وہ مختلف کپس لے کے رکھتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً بدل کے وہ کپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی چائے کی پتی تلاش کرتے ہیں جو 10,000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتی ہے، یا ایسی کافی تلاش کرتے ہیں کہ جو بہت ہی مہنگی ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چائے ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، اور باقی ہمارے لاڈ ہیں، اور ہم ناز نخرے دیکھتے ہیں ان چیزوں کے جو ہمیں پسند ہوتی ہیں۔
تو جیسے ہم اپنے محبوب کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے نشوں کو بھی مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نشہ تو مجھے اب جیسے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ لوگ لاڈ کرتے ہیں، نشے کے ساتھ بھی ان کی فینٹیسیز ہیں اور بڑا رومانٹک نشہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ تو. کسی چرس پینے والے کو دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ بنائے گا، پھر سگریٹ کے ساتھ لاڈ کرے گا، پھر اس کو بہت دیر تک سہلائے گا اور اس کے بعد وہ جو ہے سگریٹ پینا پسند کرے گا چرس کا. تو یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ انہیں نشہ کرنے سے پہلے ہی نشہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر نشہ کرنے کے دوران نشہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر نشہ جب کر چکتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ اس کی لہر میں ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں راس آتا ہے. جن کو راس نہیں آتا وہ پہلے بھی بے چین، وہ نشہ کرنے کے دوران بھی بے چین، اور وہ نشہ کرنے کے بعد بھی پیاسے. تو یہ ایک نہ بجھنے والی پیاس پھر پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ اکیلے نشہ کرتے ہیں اور کافی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نشہ اکیلے نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص کمپنی چاہیے، خاص ماحول چاہیے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے. تو اکیلے نشہ کرنے کا کیا پلیئر ہے؟ اور خاص طور پر جیسے کہ لوگ اہتمام کرتے ہیں اجتماعی طور پر، آج کل پارٹیز بڑی ہو رہی ہیں، نوجوان نسل ہماری جسے دیکھو وہ اس نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پارٹی ضرور کی ہوئی ہے، اور اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ نشہ آور چیزوں کا ہی ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجیے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. دیکھیے، جو اکیلے نشہ کرتے ہیں یہ ذرا ایڈوانس سٹیج ہے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور انسان مینٹلی انہیلدی کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اکیلے نشہ کرنا اسے پھر یعنی آسان لگتا ہے. وہ پھر نشے کے اوپر اس کا جو انحصار ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی شمولیت بھی اس میں برداشت نہیں کرتا. لیکن جو لوگ دوسروں کے ساتھ مل کر نشہ کرتے ہیں وہ نشہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کا نشہ بھی کرتے ہیں. یعنی جیسے کئی لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں جاتے، کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. لوگ ناردرن علاقے میں ویکیشن پہ جاتے ہیں تو عموماً وہ 2 4 5 6 دوست مل کے جاتے ہیں. تو یہ جب انسان آئسولیشن میں جانا شروع ہوتا ہے زندگی میں، چاہے وہ نشے میں آئسولیشن میں جائے یا ویسے وہ تنہائی پسند ہو جائے اور دنیا کے ساتھ ملنا اسے اچھا نہ لگے، تو پھر یہ بہت نفسیاتی کشمکش کی یا بیماری کی علامت ہے. ہاں، اگر کوئی اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہے جس کے اندر محفل برپا ہے تو وہ تو ہیلدی چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو روزمرہ زندگی میں کچھ وقت محض اپنے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنے کردار کو پسند کرتے ہیں، اپنی عزت نفس کو انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں شیم میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، تو وہ ہمیشہ ان کو کوئی ڈسٹریکشن چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی چاہیے یا فن آفٹر فن چاہیے تاکہ ان کی توجہ اپنے اصل مسئلے کی طرف نہ ہو. اکثر انسانوں میں کوئی نہ کوئی تکلیف پائی جاتی ہے، ذہنی تکلیف، جس کو ہم اوریجنل پین کہہ سکتے ہیں. صدیوں سے انسانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شکوہ لگا ہوا ہے، گلہ لگا ہوا ہے کہ یہ کیوں نہیں حاصل یا وہ کیوں نہیں حاصل، حالانکہ انسان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. تو یہ جو شکوہ لگا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ، گلہ یا شکوہ، تو یہ اوریجنل پین کہلاتا ہے. اس اوریجنل پین سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر دنیا میں بہت سی مزیدار چیزیں ہیں. کھانا پینا ان میں سے ایک ہے، اور بہت سارا جیسے موسیقی ہے، کئی لوگوں کو وہ بہت پسند ہوتی ہے. پھر کئی لوگ ہیں عبادت کو پسند کرتے ہیں. تو کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے کاروبار میں کوئی بہت زیادہ مصروف ہو، چاہے کوئی گیمبلنگ میں پڑے، چاہے کوئی شراب کا نشہ کرے یا چرس کا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ بھاگ رہا ہے، اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے، اپنی اس اوریجنل پین سے بھاگ رہا ہے. تو اب دیکھیں نا، ایک شراب کا نام بھی شیم پین ہے، یعنی شیم کی پین، تو اس کا نام ہی انہوں نے شیمپین رکھا ہوا ہے. اصل میں وہ نام تھا شیم پین، تو اس کو شیمپین بنا دیا. تو یہ جو اوریجنل درد ہے، اس کو اگر ہیڈ آن لے لیں اور اس کی
طرف توجہ دے دیں اور اس اوریجنل پین کو ٹھیک کرنے کے لیے چارہ کریں تو یہ ایک مستقل حل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایک نفس مطمئن سامنے آئے گا۔ نفس مطمئن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو اپنی دنیا میں بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سزا کے خوف کے وہ صرف اچھے کام کرتے ہیں، تو اس سے نفس مطمئن جنم لیتا ہے، جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور پھر وہ صرف اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اچھے کام کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ یعنی سائنسی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، تو اس میں یہ کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ جنت یا دوزخ ملے گی۔ تو یہ جب کوئی بندہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے اچھا کام غیر مشروط طور پر کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کسی مذہب کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں ان کو دیکھ کے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچان لیتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے، جس کی طرف اکثر انسان سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو حیوانوں جیسی حالت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ انسان ہونے کا سفر کرتے ہیں جتنا بھی کر سکیں، جتنا بھی ان کو موقع ملے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں لوگ جس حالت میں آتے ہیں تو پھر کئی منزلوں میں سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایک نفس مطمئن تک پہنچتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی پہچان کی بات کی ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اب اس سوال میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اکثر رشتوں کے معاملے میں نا جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لڑکا کوئی نشہ تو نہیں کرتا، کوئی برا کام تو نہیں کرتا۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو 10 سال سے نشہ کر رہا تھا، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، اور بیوی کو بھی کچھ بڑے عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی ایسی ٹپ بھی دیں اور ایسا طریقہ کار بتائیں کیسے چیک کیا جا سکتا ہے، کس سے ملنے جائیں خاص طور پر رشتے کے معاملے میں، اور چیک کریں کہ بندہ نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی نشے میں مبتلا ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، ہم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے دنیاوی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ کتنا پڑھا ہوا ہے لڑکا، اس کے پاس دولت کتنی ہے، یا اس کی شہرت کتنی ہے، اس کا کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے۔ ہم لوگ کردار کی طرف اگر چلے جائیں تو آسانی ہوگی کہ جب بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد کردار کی گراوٹ شروع ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کردار کی گراوٹ ہو تو لوگ نشہ کرتے ہیں، اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ۔ جیسے مرغی پہلے یا انڈا پہلے والی بات ذرا مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب نشہ شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے اندر کردار کی خرابیاں جمع ہونے لگتی ہیں، جن میں سے پہلی خرابی جھوٹ کا ہے مسئلہ، اس کے بعد اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونا، پھر چوری چکاری اور جرائم کرنا۔ تو یہ جتنی بھی کردار کی خرابیاں ہیں یہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پہلے نشہ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو 10 سال ہو گئے ہوں نشہ کرتے ہوئے تو کردار کی بہت ساری خرابیاں اس کے اندر جمع ہو چکی ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری کردار کی خرابیوں کو ہمارے معاشرے میں خوبیاں سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بندہ بہت تگڑا ہو اور ہر ایک کو پچھاڑ رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم نے اول آنا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ تم نے 40 لوگوں کو کلاس میں پچھاڑنا ہے اور اس کے بعد تم نے اول آنا ہے۔ تو یہ کردار کی خرابی ہے۔ کردار کی اچھائی یہ ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑے بغیر کامیابی حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی آپ کے اندر سے ابھرنی چاہیے، جسے پرسنل ایکسیلنس کہا جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کوئی بندہ اگر ڈپینڈنٹ نظر آتا ہے، مثال کے طور پر ایک 25 سال کا نوجوان ہے جس کا رشتہ دیکھنے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ اپنے فادر پہ ڈپینڈنٹ نظر آتا ہے
اور برائے نامی کام کرتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ میں فادر کے کام میں مارکیٹنگ کو دیکھتا ہوں. جب بھی کوئی فادر کے ساتھ کاروبار میں ہوتا ہے تو وہ عموماً یہ کہتا ہے کہ میں وہ فلاں پہلو دیکھتا ہوں یا فلاں ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں. والدین بعض اوقات اپنے بچوں کی لاج رکھنے کے لیے انہیں کاروبار کے ساتھ مارجنلی اٹیچ کر دیتے ہیں، جس میں وہ تھوڑا بہت چکر لگا لیتے ہیں، اکاؤنٹنٹ سے مل لیتے ہیں، اس کے کافی فوائد ہوتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وہ کاروبار کا حصہ ہیں، لیکن وہ کاروبار کا حصہ نہیں ہوتے. تو جب رشتے ناطے کرنے لوگ جاتے ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کاروبار کرتا ہے یا کاروبار کو دیکھتا ہے. اس طرح اس کے دوستوں پہ تھوڑی نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ جس سے آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ تھوڑا محتاط ہو کے ملے گا. اگر کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کا میل جول شروع ہوا ہے تو اسے اس لڑکے کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کیونکہ دوست محتاط نہیں ہوتے. جی. تو جیسے دوست ہوتے ہیں کسی کے 4-6 ویسا ہی وہ ہوتا ہے. اچھا، اکثر والدین اپنے بچوں سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ تم فلاں سے کیوں ملتے ہو یا تم فلاں سے نہ ملا کرو، وہ تو بہت برا شخص ہے. ایکچولی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا بھی بالکل ویسا ہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 2 ہاتھ بڑھ کے ہو، لیکن وہ جو برا ہوتا ہے نا وہ ہمارا بیٹا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا بیٹا ہوتا ہے. اور اسی دن شام اس کا والد بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے سے نہ ملے کیونکہ اس کو وہ برا لگتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو فلٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ استعمال کرتے ہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے، ہماری آنکھوں میں پہلے سے ہی قدرت نے ہمارے کمپیوٹر میں فلٹر رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنا بیٹا ملزم یا مجرم یا نشئی نظر نہیں آ سکتا. وہ فلٹر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہتے ہیں، ہم ان کو کبھی نہیں کہتے کہ تم نے ایماندار آدمی بننا ہے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایماندار آدمی بنے. ہم اسے کبھی بھی نہیں کہتے کہ تم نے اپنے کردار پہ بہت توجہ دینی ہے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کردار کا ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی وہ ایماندار ہے، آلریڈی وہ بہت اچھے کردار کا مالک ہے. اور یہ چیز بعض اوقات ہم اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو ماتحت اچھے عہدوں پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ آنکھیں بند کر کے انگلی رکھ دیں کسی بھی ادارے پہ تو وہاں ایمبیزلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں خرد برد ہو رہی ہوتی ہے، وہاں چوری چکاری ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کئی سال سے وہاں تعینات ہوتے ہیں، لیکن سی ای او کی نظر میں وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس کا فلٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کردار کے بہت اچھے لوگ ہیں. چونکہ وہ اس کا کہا مان رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں. اچھا، جو بھی ہمارا کہا مانتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہ جو ہمارا کہا مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو ہمارا کہا نہیں مانتا وہ اچھا نہیں ہے. تو سب سے پہلے وہ جو رشتے دیکھنے والی بات یہ ہے. تو اس دن جیسے ملاقات ہوتی ہے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو وہ سب اداکاری ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہیں بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں، چاہے ان کا فلموں سے ڈراموں سے کوئی واسطہ نہ بھی ہو تو وہ بہت ڈرامے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بڑے ویل پرفارمر ہوتے ہیں، ان کی پرفارمنس آفیسز میں بڑی اچھی ہوتی ہے. رات کو انہوں نے نشہ کیا بھی ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یا اگر پتہ بھی ہو کہ یار یہ بندہ پرفارم بڑا اچھا کر رہا ہے. جیسے کچھ ایتھلیٹس اور کچھ سپورٹس مین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے، نام نہیں میں لیتا، کہ وہ بھی نشہ کر کے ہی میچ کھیلنے جاتے ہوتے ہیں یا کسی بھی بڑے ایونٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنی فیلڈ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، رات کو کسی وقت یا پھر ویکینڈ پہ دوستوں کے ساتھ وہ نشہ کر بھی لیتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی تو کوئی نہ ہوتی اگر برائی نہ ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کی پرفارمنس کے لیے کوئی بندہ انفیئر مینز استعمال کرتا ہے تو ایکچولی وہ اپنی فیوچر کی جو پرفارمنس ہے وہ ایڈوانس میں کنزیوم کر رہا ہے. جیسے کریڈٹ کارڈ میں کیا برائی ہے، آپ جہاں چاہیں کریڈٹ کارڈ دیں، ہزاروں لاکھوں کا بل ادا ہو جاتا ہے، لیکن مہینے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ 6,000 جمع کرا دیں، بس فی الحال وہ کافی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ لپیٹے میں آ جاتے ہیں
اور وہ آپ پہ ایک مستقبل میں قرضے کا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے ملک پہ یا دنیا کے بیشتر ملکوں پہ قرضہ ہے جو کہ 10 سال پہلے کم تھا، 20 سال پہلے اور کم تھا، آج بہت زیادہ ہے، کل اور زیادہ ہوگا. تو یہ ایک طرح سے مقروض ہونے والی بات ہے. تو جو لوگ بہت اچھی پرفارمنس کے لیے بھی نشہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مستقبل کی کارکردگی کو ابھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جتنے ہائی پرفارمرز ہیں وہ آخر میں نشے کر کے برباد ہوئے. آپ کسی سائنسدان کا نام نہیں لے سکتے کہ جس نے آخر میں اپنے آپ کو نشوں سے برباد نہ کیا ہو. آپ کسی سیاستدان کا اور کسی سابقہ دنیا میں مشہور آدمی کا نام لیں گے تو آپ پہلے ہی لکھ لیں کہ نشہ تو وہ کرتا تھا اور خیر میں وہ بہت بربادی کے ساتھ دنیا سے گیا، سلامت نہیں گیا. تو آپ مجھے کوئی نام لے کے بتائیے کہ جی پچھلی صدی میں یا اس سے پچھلی صدی میں یہ نامی گرامی شخص تھا تو وہ نشہ نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے تو آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں. میں تو اب ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ مجھے بتائیے، آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کہ نشہ کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیا وجوہات ہیں. اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں. اگر میں بہت ہی سمپل سا کویشچن آپ سے یہ کروں، کیا اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ کیا اس کا علاج، جیسے کووڈ کی ویکسین آ گئی تھی، بہت سے موذی مرض ہم نے دیکھے، ان کا علاج بھی آ گیا، بڑی تحقیق ہو گئی. اور میں ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا، وہ بھی اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ 78% مرد جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، 22% خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کے اندر ایک رپورٹ یہ بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، جس میں ہر روز 700 لوگ وہ مرتے ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں نشہ کرنے کے بعد کسی موذی مرض کا شکار ہوئے، اور بالآخر ڈیلی بیسس پر 700 لوگ مر رہے ہیں جنہوں نے پہلے جی. تو اور اتنے تو ٹیررزم سے یا دہشت گردی سے بھی نہیں مرے. تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کا علاج بالکل ممکن ہے. اس کے لیے 3 ہسپتال بہت اہم ہیں. جو پہلا ہسپتال ہے وہ گھر ہوتا ہے. جس گھر میں کسی کو نشے کے مرض کا سامنا ہوتا ہے تو اگر اسے صحیح طریقے سے وہ ہینڈل کریں تو یہ پہلا ہسپتال ہے جس کا کردار بڑا اہم ہے. جو کسی بھی نشے کے مریض کا اپنا گھر ہے کہ اس کے نشے کے اوپر گھر والوں نے رد عمل کیا دیا، اور اس کے نشے کے نتیجے میں گھر والوں نے اپنی زندگی کو کیسے چلایا. انہوں نے سچ کا دامن پکڑے رکھا یا سچ کا دامن چھوڑ دیا. انہوں نے اس کو گریس مارکس دیے یا نہیں دیے. انہوں نے اس کی بے عزتی کی یا نہیں کی، کیونکہ بے عزتی کرنے سے تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جب پہلا ہسپتال بالکل کامیاب نہیں ہوتا علاج میں، نیچرلی نہیں ہوتا، تو پھر وہ دوسرے ہسپتال میں جاتے ہیں جسے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا جاتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جب علاج ہوتا ہے تو یہ دوسرا ہسپتال ہے جس میں علاج کے پہلوؤں پر آگاہی دی جاتی ہے، ڈیٹاکس کیا جاتا ہے، نظریاتی تبدیلی پہ کام کیا جاتا ہے، زندگی میں دوبارہ شامل ہونے میں مدد دی جاتی ہے، اور فیملی کو آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ جو پہلا ہسپتال ہے تو بعد میں بھی اس نے اسی ہسپتال میں جانا ہے. اسے ہم اب تیسرا ہسپتال کہیں گے. پہلا ہسپتال وہ جہاں ناکام علاج ہوا تو دوسرے ہسپتال میں آئے، وہاں کامیاب علاج ہوا تو پھر وہ تیسرے ہسپتال میں گئے جو پھر ان کا گھر ہے. اگر یہ تیسرا ہسپتال جو ہے یہ کامیابی سے علاج کرتا ہے تو اس کو دوبارہ کبھی دوسرے ہسپتال میں نہیں آنا پڑے گا، یعنی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں واپس تب آنا پڑتا ہے جب تیسرا ہسپتال اچھا کام نہیں کرتا، یا پہلی دفعہ جب پہلا ہسپتال اچھی طرح کام نہیں کرتا تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنا پڑتا ہے. اب کسی گھر میں جب نشے کا مریض نشہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں تو انہیں پھر پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، انہوں نے اس کو نشے کے نتائج بھگتنے دینے ہیں کہ نہیں. عموماً اہل خانہ مریض کو نشے کے خراب نتائج سے بچاتے ہیں،
اسے بھگتنے نہیں دیتے وہ نتائج جو نشے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گھر والے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس کو خالی لیکچر بازی کرتے رہتے ہیں، اس کو خالی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ اور تم ایسے نہ کرنا اور تم ایسے نہ کرنا، اور وہ وعدے کرتا رہتا ہے۔ تو ایک تو آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو جب آپ نتائج نہیں بھگتنے کا موقع دیتے تو وہ بات نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی بندہ لفظوں سے نہیں سمجھتا، نتائج سے سمجھتا ہے، اس میں سے گزرنے کے بعد سمجھتا ہے، ورنہ بات چلتی رہتی ہے، ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب کوئی بندہ آپ کے پاس لیٹ آیا تو وہ کہتا ہے سوری میں دیر سے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی دیر سے آیا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ سوری میں دیر سے آیا ہوں، تو آپ کہتے ہیں مطلب تو آپ نے میسج دے دیا کہ آپ نے پسند نہیں کیا، نتیجہ دے دیا اس بندے کو، چاہے وہ کوئی بھی تھا، تو آپ نے اسے نکالا نہیں اس بے چینی سے جو کہ اس کو ہو رہی تھی۔ تو کسی بھی بندے کو کوئی بھی نتیجہ جو نشے کی بیماری میں وہ جاب نہیں کرتا تو گھر والے بہانے بناتے ہیں، کہیں اس کو کوئی ادھار وہ پکڑ لے تو گھر والے وہ ادھار چکاتے ہیں، اگر وہ پولیس پکڑ کے لے جائے تو پولیس کو جا کے رشوت دے کے چھڑاتے ہیں۔ تو ایک تو گھر والوں کو نشے کے نتیجے میں آنے والی کسی بربادی سے نہیں بچانا چاہیے، باقی بچاتے رہیں۔ اچھا، گھر والوں کو نشے کے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود اپنے لیے جھوٹ بولتے رہیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے لیے جتنے جھوٹ چاہے بول لیں، اپنے مریض کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ مریض کے لیے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے لیے جھوٹ بولنا ہے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، بولتے رہیے۔ آپ نے اپنے کردار کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن مریض کے کردار کی خرابیوں پر انہیں پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مریض کے کردار کی خرابیوں پہ جب آپ پردہ ڈالیں گے تو اس کی بیماری میں وہ گہرا اترتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اپنے لیے آپ کو میں نہیں کہہ رہا، میں صرف اس کے نگہداشت، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی ڈائبٹیز کے مریض کو آپ مٹھائی نہیں پیش کر سکتے، خود آپ مٹھائی کھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کھاتے رہیں اگر آپ مٹھائی کھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مریض ہے اور وہ آپ کا پیارا ہے تو آپ اس کی مدد صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں، اور وہ ہے علاج۔ اچھا، جب بھی آپ کے دل میں مدد کا کیڑا آتا ہے تو آپ ضرور مدد کریں، اور مدد اس کی کریں جس سے کہ مدد ہو جائے۔ ایسی مدد نہ کریں جیسے کوئی بچہ تھا تو وہ چپس کھا رہا تھا، تو ایک بندہ آیا کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے چپس کھانے شروع ہو گیا، تو بچے نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ یہ مدد نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو مدد کا بڑا شوق تھا، تو وہ ایک بندے کو، بوڑھے بندے کو اس نے دیکھا سڑک کے کنارے کھڑا ہوا، تو کہتا ہے میں تمہیں سڑک پار کرا دیتا ہوں، تو اس نے کہا مجھے سڑک پار نہیں کرنی، تو اس نے اس کو زبردستی سڑک پار کرا دی۔ تو اس طرح نہیں، بے معنی ہے یہ ایسی مدد کہ ایک بندہ سڑک پار ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اسے کریں۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے نشہ بھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کو چوکیدارہ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اس کو پوچھ تو لو کہ تمہیں نشہ چھوڑنا ہے اور تمہیں چوکیداری کی ضرورت ہے، تو اگر وہ کہتا ہے مجھے نشہ چھوڑنا ہے تو میرے ارد گرد رو تاکہ کوئی میرا پرانا سنگی ساتھی آ گیا تو مجھے نشے پہ نہ لگائے، تو پھر وہ تو مطلب ہو گیا نا۔ لیکن اگر ایک بندہ ابھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کا تو کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے، وہ آپ کو تالاب میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہیں ڈوب نہ جائے، تو آپ کو مچھلی کو نکال کے تو آپ گھاس پہ لٹا کے تو اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، تو وہ آگے سے اچھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بڑی خوش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اسی طرح آپ مریض کی زبان کو سمجھیں، اس کا کہہ کیا رہا ہے، وہ بول کیا رہا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ وہ ایک بندے نے کسی کو یہ کہا کہ میرے چچا کے ہاں کل مشاعرہ تھا، تو اس میں فلاں بندے نے مشاعرہ لوٹ لیا، تو
تو دوسرے بندے نے فوراً پولیس کو اطلاع کی کہ وہاں لوٹ مار ہو رہی ہے اور انہوں نے پولیس کو وہاں بھجوا دیا. پھر اس کے ابا نے مارا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ابا نے مجھے کیوں مارا. تو جب نشے کی بیماری کے ساتھ آپ کا واسطہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا کامن سینس کی بجائے سائنٹیفک پروٹوکول پہ چلنا ہے. پھر آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی جن کے اندر جو ہے معصومیت والی کوئی بات ہو. پھر آپ نے مدد کرنی ہے تو بالکل اس چیز میں مدد کرنی ہے, کیونکہ نشے کا مریض ہر ایک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے, مجھے مدد چاہیے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مدد چاہیے, اس مدد کے نتیجے میں کیا ہوگا, کیا اس مدد کے نتیجے میں آپ نشے سے آزاد ہو جائیں گے؟ تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے معاشرے میں جو مدد کا تصور ہے, آپ دیکھیں فٹ پاتھوں پہ لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں, اور لوگ جو پیٹرول پمپوں پہ موٹر سائیکلوں والوں کو 1000 روپے کا پیٹرول دلوا رہے ہیں. اس سے کسی کی مدد نہیں ہوتی. آپ کسی کو مچھلی کھلائیں پکڑ کے تو اس سے مدد نہیں ہوتی. آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں تو مدد ہوگی جب مدد. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب کیا جو مریض ہے, نشے کا عادی مریض ہے, اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اکثر تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اٹھا کے باندھ کے زنجیروں میں جکڑ کے لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے ریہیب سینٹر میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مریض خود یہ چاہے گا کہ میں نشہ چھوڑ دوں. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. اگر وہ چاہتا تو پہلے کچھ نہ کر لیتا. دیکھیے, کسی کو کوئی بات سمجھانا ذرا مشکل لگتا ہے, زور زبردستی ذرا آسان لگتی ہے, اور اس کے فوری نتائج بھی نکلتے ہیں. اگر کوئی بندہ آ کے آپ کو لبرٹی مارکیٹ میں کہے کہ بھائی یہ میری گن ہے اور یہ آپ کا موبائل ہے تو یہ مجھے دے دیجئے, تو آپ فٹافٹ دے دیں گے. اس میں مطلب بڑا کوئک فکس ہے, فوراً ہی نتیجہ نکل آئے گا. لیکن اگر آپ اسے ویسے جا کے کہیں کہ بھئی مجھے موبائل کی ضرورت ہے تو تم مجھے دے دو, تو وہ آسانی سے تو نہیں دے گا. وہ تو ظاہر بات ہے, پھر پوچھے گا میرا آپ سے رشتہ ناتا کیا ہے جو میں آپ کو موبائل لے کے دوں. تو جو نشے کا مریض ہوتا ہے اس کو کوئی راہ چلتا تو نہیں کہتا نا کہ تم نشہ چھوڑو. اس کو نشہ چھوڑنے کے لیے وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اس کے گھر کا فرد ہے, والد ہے, بھائی ہے, بیوی ہے یا کوئی اور ہے. اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ صرف تکلیف مریض کو نہیں ہو رہی ہوتی, تکلیف جو ہے وہ پورے گھر کو ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کنٹیجیس بھی ہے, نشے کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اس لیے آپ اس کی مرضی وغیرہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اس کا جو نقصان ہے یا تکلیف ہے وہ دوسروں کو پہنچ رہی ہے. جیسے آپ چوری چکاری میں اور مار کٹائی میں جب کسی کو پکڑ کے تھانے لے جاتے ہیں تو اس کی تو مرضی نہیں ہوتی کہ مجھے آپ تھانے لے جائیں, اس کی تو مرضی نہیں ہوتی کہ پھر آپ اسے کورٹ کچہری لے جائیں یا پھر جیل بھیج دیں 4 سال. علاج یہی ہے اس کا, علاج یہی ہے اس کا. تو آپ نے انسانوں کو کہا کہ دیکھیں جہاں آپ کی ناک ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی حد ختم ہوتی ہے. تو نشے کی بیماری میں یہ بات طے ہے کہ وہ بندہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا, وہ گھر والوں کا اور معاشرے کا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے جو علاج کا چارہ ہے کرنے کے لیے اس کی پرمیشن نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ نشہ اس کا سلوشن ہے. نشہ تو آپ کا پرابلم ہے, فیملی کا پرابلم ہے, معاشرے کا پرابلم ہے. تو جن کا پرابلم ہے پرابلم ان کو ہی حل کرنا ہے. لیکن وہ جو اٹھا کے لے جانے والی بات ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ سمجھا کے لے جائیں. آپ انہیں بتا دیں کہ اگر آپ نشہ جاری رکھیں گے اور علاج کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو آپ کی یہ فیسلٹیز وڈرا کر لی جائیں گی. آپ کو پھر چھت میسر نہیں رہے گی, آپ کو اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. تو جب آپ کلیئر باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ بیوی کہتی ہے کہ اگر یہ آپ سلسلہ جاری رکھیں گے تو میں آپ کے ساتھ رفاقت جاری نہیں رکھوں گی, یا والد کہتے ہیں کہ اگر تم نشہ جاری رکھو گے تو اس گھر میں پھر آپ کے لیے جگہ نہیں ہے کیونکہ آپ ایک غیر قانونی کام کریں. کیونکہ پاکستان میں نشہ کرنا بھی غیر قانونی ہے. چاہے نشہ کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں تو یہاں شراب پینے کی سزا 14 سال قید ہے. 14 سال قید؟ جی 14 سال قید ہے. اسی طرح کوئی چرس کوئی افیون پاکستان میں بیچنا خریدنا جو ہے جرم ہے.
اپنے ملک کی حد تک تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، لیکن کینیڈا میں چرس جو ہے وہ لیگل ہے، تھائی لینڈ میں لیگل ہے، تھائی لینڈ میں اور بھی بہت سارے کام لیگل ہیں. تو اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے ملک کے قانون کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو نشہ کرنے والا جو ہے ایک بندہ کئی نشے کے مریض پیدا کر رہا ہو، اور اس میں بہترین طریقہ پروسیس انٹرونشن ہے. پروسیس انٹرونشن میں آپ کسی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایسے طے کرتے ہیں کہ نشہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے. معاملات ایسے طے کرتے ہیں، آپ اس کی جو فیسلٹیز آپ کی طرف سے اس کی طرف فلو کرتی ہیں، آپ ان کی فیسلٹی کو روک سکتے ہیں. تو اس کو پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں. ایک چیز پھر فیملی انٹرونشن ہوتی ہے، جس میں تمام فیملی مل کے سیکھتی ہے کہ مریض سے بات کیسے کرنی ہے، اور مریض کو آفر کرنا ہے کہ تم مدد قبول کر لو، نہیں تو تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ ناتا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. ہماری طرف سے جو تمہیں فیسلٹیز ملتی ہیں یا جو فیورز ملتی ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی. تو اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹوٹل پروسیس کتنی دیر کا ہے یہ ریہیب جب اس کی ہوگی تو کتنے ویکس کے اندر، کتنے مہینوں کے اندر، کتنے سالوں کے اندر یہ چیز مکمل ہوگی؟ اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن پورا نہیں کر پاتے، چند ہفتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ تو پھر وہ پولیس اور چور کا کھیل ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ وہ اس نشے کو، اس بیماری کو پھیلاتا بھی ہے، لوگوں کو انفلوئنس بھی کرتا ہے. تو اس کا اچھا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر آئسولیٹ کر دیا جائے تاکہ دوسرے بچے خراب نہ ہوں، خاندان میں کوئی اور بندہ جو ہے نشہ نہ کرے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جرائم میں بھی اسی طرح کے لوگ ملوث ہوتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دیگر جرائم میں بھی ہوتے ہیں. دیکھیے، نشے کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ایک سیریل ہے جو کہ جیسے چلتا رہے گا. اس کی ابتدائی جو چند قسطیں ہیں وہ نشہ چھوڑنے سے پہلے کے علاج کو کہا جائے گا. پھر نشہ چھوڑنے کا جو علاج ہے چند قسطیں وہ ہیں، اور پھر نشہ چھوڑنے کے بعد کا علاج ہے جو کہ ہمیشہ چلتا رہے گا. وہ بھی ایک قسط وار سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا. جیسے ڈائبٹیز ہے، پرائمری کرونک پروگریسو النس، تو کوئی بھی بندہ جو ایک دفعہ ڈائبیٹک ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ڈائبیٹک ہو جائے گا، اور اس کا علاج معالجہ چلتا رہے گا. وہ علاج معالجہ پہلے کی طرح شدت کے ساتھ نہیں چلے گا. مریض بہتر ہو جائے گا، پھر کبھی بیچ میں تکلیف بڑھے گی، پھر وہ دوبارہ علاج میں آئے گا، لیکن آخرکار لوگ سیٹل ہو جائیں گے اور اس کو مینج کرتے رہیں گے. دل کی بیماری میں بھی ایسا ہی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر، شکیزوفرینیا میں بھی ایسا ہے، ڈپریشن میں بھی ایسا ہے. نشے کی بیماری میں بھی ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ. اچھا، ونس این ایڈکٹ آلویز این ایڈکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ نشہ کرے گا ہمیشہ نشہ کرے گا. ایڈکٹ ہونے کا مطلب نشہ کرنا نہیں ہے. ایڈکٹ ہونے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندہ نشہ نہیں کر سکتا. یعنی ایڈکٹ ہونا یہ ایبلٹی ظاہر نہیں کرتا کہ وہ نشہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے. ایڈکٹ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نشہ نہیں کر سکتا تو کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مٹھائی کھائے تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ڈائبیٹک ہو اور مٹھائی کھائے تو پھر یہ زیادہ ہی بری بات ہوگی. جو ایڈکٹ ہونا ہے یہ دو چیزیں ظاہر کرتا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ کی خرابی ہے اس پہ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی جو مینٹل ہیلتھ کی خرابی ہے وہ عموماً مسلسل جدوجہد مانگتی ہے، چاہے وہ سٹریس ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے او سی ڈی ہو، چاہے اسکیزوفرینیا ہو، چاہے بائیپولر ڈس آرڈر ہو. لیکن عام طور پر ڈاکٹر فیملی کو یا مریض کو یہ ساری باتیں کھل کے نہیں بتاتے. ڈاکٹر تو یہ بھی نہیں بتاتے مریضوں کو یا فیملیز کو کہ یہ جو آپ کو ڈائبٹیز ہے یہ پرماننٹ ہے، یا یہ جو دل کی بیماری ہے یہ ہمیشہ رہے گی. ڈاکٹر دو سٹنٹ ڈال کے کہتے ہیں لو جی آپ کا دل نیا ہو گیا، شادی کر لو جا کے. حالانکہ دل میں سٹنٹ پڑنے کا دل نیا ہونے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ڈکا لگا ہوا تھا جو زبردستی کھول دیا ہے، لیکن سارا جو ڈرینیج سسٹم، جو سرکولیٹری سسٹم ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نشہ کرنا تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، بیماری تو نیچے ہے،
جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے ایک 12 سال کا بچہ کلاس روم میں نہیں جاتا اور باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتا ہے اور آوارہ گردی کرتا ہے، اور پھر وہ چرس پیتا ہے، پھر وہ چرس سے اس کا نباہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ہیروئن پیتا ہے، پھر شراب پیتا ہے یا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نشے کی جو بیماری ہے یہ اس بندے کے اندر ہے، جس کے لیے وہ یہ سلوشن ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جو کہ 80% لوگوں میں اس کا پردہ رہ جاتا ہے، اس کا مان رہ جاتا ہے، لیکن 20% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پردہ اٹھ جاتا ہے، مان ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بہت بدنام ہو جاتے ہیں اور وہ بہت تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس نشہ کرنے والے شخص کا علاج کتنا مہنگا ہے؟ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ کتنے سیشنز ہیں؟ ریہیب میں جاتا ہے، اس کا کتنا خرچہ ہے؟ کیونکہ غریب لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے، اور امیر تو آبویسلی افورڈ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر پتہ لگ جائے کہ کتنے پیسے لگ سکتے ہیں تاکہ بندہ سوچ کے پھر علاج کرنے کے لیے جائے کہ ہم سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر بات ہے، ایک پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈر ہے، لمبا علاج چلے گا تو لمبے پیسے لگیں گے، پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ علاج کرانے کہاں جاتے ہیں۔ اگر آپ علاج کرانے جاتے ہیں جہاں علاج مہنگا ہے تو وہاں بہت زیادہ پیسے لگیں گے، اگر آپ علاج کرانے جاتے ہیں جہاں علاج سستا ہے تو کم پیسے لگیں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے علاج سستا ہوتا ہے وہاں پیسے تو کم لگتے ہیں پر علاج اچھا نہیں ہوتا، اور جہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں وہاں علاج مہنگا ہوتا ہے لیکن وہاں سے نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ علاج کے لیے ہر بیماری میں مختلف جگہوں پہ رابطے کرتے ہیں۔ کوئی لوگ ہیں جو حکیموں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اپنی بیماریوں کے لیے، کچھ لوگ ڈاکٹروں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ جو قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، کچھ زکام ہو جائے تو لندن چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کی اپنی توفیق کے مطابق ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے نشہ ہی نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ ایکسرسائز کریں، تعلقات اچھے رکھیں، اور اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ زندگی میں رکھیں، سوبر زندگی میں رکھیں۔ بہتر ہے کہ بیماری میں نہ پھنسے۔ پاکستان میں بیمار ہونا عیاشی ہے، پاکستان میں تو بالکل بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں تو آپ دیکھیں جتنے یہ لاہور میں پارکس ہیں سارے خالی پڑے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی اچھی مہنگی اور فری فیسیلٹی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہاں لوگ نہیں جاتے۔ لوگ اسپتالوں میں جائیں تو دیکھیں وہاں بہت رش ہوتا ہے، شام کو ریسٹورنٹس میں جائیں تو دیکھیں وہاں بہت رش ہوتا ہے، رات کو 10 بجے رونقیں لگی ہوتی ہیں ساری شہر میں، جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا ہے شہر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایشو سے تو رات 9 بجے سو جائیں۔ جو بندہ بھی رات کو 9 بجے یا 8 بجے سونے کی تیاری کرتا ہے اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو نہیں ہوتا۔ جن کو رات 3 بجے تک نیند نہیں آتی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پر ان کا مینٹل ہیلتھ ایشو بڑا سیریس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اب فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، پھر وہ فجر کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ناشتہ کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے زندگی جو ہے اپنی خراب کرنے کے یہ طریقے ہیں۔ جتنا زندگی کو سادہ رکھیں گے، یعنی سارے شام سوئیں، صبح سویرے اٹھیں، اپنے تعلقات اچھے رکھیں اور سادہ غذا کھائیں، دال سبزی، گوشت کے پیچھے نہ بھاگیں، بیکری مٹھائی ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، پھل لے لیں، کبھی دودھ لے لیں، انڈا لے لیں، ان چیزوں سے فائدہ ہوگا، اور پانی کثرت سے پئیں، اور اپنی زندگی کو الجھائیں مت، اپنی زندگی کو سلجھاتے رہیں، جو مسئلہ ہے اس کو حل کر لیں۔ اپنے یہ بھی ذہن میں سوچیں کہ آج آپ 30 سال کے ہیں تو کل آپ نے 50 کا بھی ہونا ہے، اور پھر 60-70 کا بھی ہونا ہے۔ تو اتنے پاؤں نہ پھیلائیں کہ بعد میں سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھیں لوگ پاکستان سے امریکہ چلے جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ امریکہ جانے سے ان کا یہ والا مسئلہ تو حل ہو جائے گا پر وہ والے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے تو اس کو اتنا پھیلائیں کہ جتنا آپ 20 سال بعد 40 سال بعد سمیٹ سکیں، اور جب آپ کام نہیں سمیٹ سکتے تو پاؤں سمیٹ لیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ ہمیشہ کام کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں نوجوان نسل بڑا نشہ کر رہی ہے، اور کراچی کے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ کراچی میں ایک اسکول ہے، میں نام نہیں لیتا،
اس اسکول میں ایک کلاس ہے، اسکول کی کلاس، 25 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، ان سب کے ٹیسٹ کیے گئے. جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا 5 بچوں نے نشہ کیا ہوا تھا. اسکول کے بچے 5 بچے 25 میں سے، کل کو یہ تعداد 10 ہو جائے، 15 ہو جائے یا 25 بھی ہو جائے تو ہم ایز اے اسٹیٹ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ہسپتال ہے وہ گھر ہوتا ہے، تو گھر تک تو بات ہی نہیں پہنچنی، اس سے پہلے ہی بچہ آپ سے بہت دور نشہ پتہ نہیں کہاں لے گیا اسے. دیکھیے کلچر ہے شراب کی پارٹیوں کا جو رات گئے تک ہوتی ہیں اور پھر لوگ ڈرنک ہو کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. لیکن اس گھر کے بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ گلاسوں میں بچی کچی شراب جمع کر کے پیتے ہیں اور پھر اسکول چلے جاتے ہیں. تو پھر ان کے اسکول میں یہ بندوبست ہے، جس اسکول کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس اسکول میں انہوں نے بندوبست رکھا ہوا ہے کہ کچھ بچوں کو انہوں نے وہاں جا کے تو سلا دینا ہوتا ہے تاکہ وہ دوپہر تک اپنے نشے سے نکل کے گھروں کو لوٹ جائیں. تو جن والدین کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے ان گھروں میں شراب کو بہت آسانی سے قبول کر لیتا ہے بچے کا ذہن، اور ماں باپ جو کچھ بھی کرتے ہیں بعض اوقات بچے بھی وہی کچھ کرتے ہیں. لیکن ماں باپ اگر یہ سب کچھ نہ بھی کریں تو بچوں نے صرف ماں باپ کے ساتھ تو نہیں رہنا ہوتا. 5 سال کی عمر کے بعد بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، پھر کالج جانا ہوتا ہے، پھر سوسائٹی میں گھومنا ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں جانا ہوتا ہے. تو بچوں پہ جو اثرات ہیں وہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹیوں میں، لاہور کی یونیورسٹیوں میں پولیس کا داخلہ منع ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں جا سکتی، تو وہاں کتنا آسان ہے نشے کا خرید و فروخت کرنا. وہاں جو بندہ نشہ بیچ رہا ہوتا ہے آپ کو وہ پیڈلر نہیں لگتا، ٹریفکر نہیں لگتا، وہ آپ کو ایک دوست لگتا ہے، وہ آپ کا کلاس فیلو ہے. جو پرسیپشنز ہیں فلٹر کے ذریعے وہ بدل جاتے ہیں. لاہور میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں 10-10 ہزار 20-20 ہزار طالب علم. اب یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے کسی نشہ بیچنے والے کے لیے کہ وہ جا کے وہاں نشہ بیچے جہاں کوئی پولیس نہیں آئے گی، جہاں کوئی لا انفورسنگ ایجنسی نہیں آئے گی، وہاں یونیورسٹی انتظامیہ بھی نہیں چاہے گی کہ یہ معاملہ سرفیس پہ آئے، وہ بھی اس کو دبائے گی. وہاں انتظامیہ بچوں کے والدین کو بلا کے بھی نہیں کہے گی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے. وہاں اگر بچوں کو کہا جائے کہ تم یورین سیمپل دے دو تو وہ ان کے والدین آ کے لڑائی کرتے ہیں. تو ان حالات میں چونکہ یورپ اور امریکہ تو پہلے ہی برباد ہے، ہر وہ کام کر کے جو یورپ اور امریکہ برباد ہوتا ہے تو ہم پھر وہ کام بعد میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یورپ اور امریکہ میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم اپنا لیتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہوتی ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو ہمیں پک اینڈ چوز کر لینا چاہیے کہ یہ چیز ان کی اچھی ہے، یہ ہم اپنا لیتے ہیں، یہ اچھی نہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا بہت تو اتنا اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا ہی چاہیے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ والے جن چیزوں سے نقصان اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہماری باری آتی ہے. تو ان کے جو نقصانات ہیں جب ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے وہاں بچے 18 سال کی عمر میں گھروں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے نقصانات انہوں نے دیکھ لیے. وہاں میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ جو کمزور پڑا اور ڈیورس ریٹ 42% تک چلا گیا تو اس کے نقصانات انہوں نے اور ہم نے بھی دیکھ لیے. تو پھر ہمیں بدل جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں. خربوزے کو دیکھ کے سبق نہیں لیتا، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو پھر جو نقصان ان کا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے نقصان ہمارا ہوتا ہے. اگر انہوں نے شراب پی، نشے کیے، وہ برباد ہوئے تو ہم شراب پیئیں گے، نشے کریں گے تو ہم بھی برباد ہی ہوں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشہ کون کر رہا ہے. جو بھی نشہ کرے گا 20% امکان ہے کہ وہ نشے کا مریض بن جائے گا اور وہ برباد ہوگا. پھر اس کو نشہ کرنے کے لیے نشہ بیچنا بھی پڑے گا، پھر اس کو جرائم میں بھی حصہ لینا پڑے گا، پھر بات بہت بڑھتی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پیٹرن نظر آتا ہے اکثر کہ پہلے کسی دوست کو مفت نشہ جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر یہ بوجھ نہ ہو کہ میں نے خرید کے پینا ہے. پھر جب اس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے پیسے لے آؤ، اب ملے گا نشہ، مفت نہیں چلنا یہاں پر. پھر اس کے بعد جب وہ ٹریپ ہو جاتا ہے
تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نشہ باہر جا کے بیچیں گے، آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے، اس کے عوض جو آپ کے پیسے بنیں گے اس کا ہم آپ کو نشہ دیں گے۔ یہ جو ایک پیٹرن ہے اس کو کس طرح سے ہم انفولڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ تو کام جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیوں کا ہے، جو کہ بہت مشکل ہو چکا ہے کام۔ اب تو بائکیا ڈیلیور کرتا ہے نا نشہ۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ کہیں نشے کا لین دین ہو رہا ہے تو پولیس کو کوئی سن گن ہوئی تو پولیس نے جا کے کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو، یا منع کر دیا یا کچھ بھی کر دیا۔ اب تو پولیس کو بائی پاس کر کے، سوشل میڈیا کو یوز کر کے، بائکیا بلا کے کسی کو کہنا یہ چیز وہاں پہنچا دو، تو بائکیے والے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے 200-400 روپے کے لیے وہ نشہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ناکام ہیں، تو پاکستان میں بھی تو حالات ویسے ہوں گے۔ اس میں ایک ہی لا انفورسنگ ایجنسی ہے جسے اسٹرانگ کیا جائے تو مسئلہ حل ہوگا، اور وہ ہے والدین کی اپنی میاں بیوی کی لا انفورسنگ ایجنسی۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں، اور اپنے بچوں کو جو کہ 4-5 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اسی وقت تربیت کرنا شروع کر دیں، کہ ان کے نظریات بنانا شروع کریں۔ اس چیز پہ بہت زیادہ زور نہ دیں کہ بیٹا تم نے اول آنا ہے۔ مطلب یہ جو اول آنے کا جنون ہے نا، جس کا ہم پرائیڈ لیتے ہیں بطور پیرنٹس، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ نمبر اچھے ہوں بس، لیکن اول وغیرہ آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کردار آپ کا بہترین ہونا چاہیے، کسی کی طرف سے شکایت نہ آئے، آپ کو دیکھے تو اطمینان ہو۔ اور والدین کا یہ کام ہے کہ بچوں کو جلد ہی مصروف کر دیں۔ گھریلو کاموں میں ماں مصروف کرے، کاروبار میں والد مصروف کرے۔ اور یہ جو مغرب کی تقلید میں ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب بچوں سے کام نہیں لیا جاتا اور وہ 22 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تعلیم مکمل کرتے کرتے، تو وہ ہمیشہ کے لیے والدین پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جی، تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بچے جو ہے کھیتی باڑی میں والدین کی مدد کرتے تھے، بھیڑ بکریاں چرانے میں والدین کی مدد کرتے تھے، تو ابھی بھی اس کے راستے نکالے جا سکتے ہیں اسکول ٹائم کے بعد، کہ گھر کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں جو بچوں کو کرنے چاہیے لیکن ہم نے ملازم رکھے ہوئے۔ اچھا، یہ جو سوچ ہے نا کہ بچے کام کریں گے تو پتہ نہیں اس سے خراب ہو جائیں گے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں تاریخ میں کوئی بچہ جو کام کرنے سے خراب ہو گیا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ لوگ جو ہیں کام نہ کرنے سے خراب ہوتے ہیں نا۔ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اپنے بچوں کو، چاہے آپ امیر ہوں، امیر لوگوں کو بھی تو اپنے بچوں کے اچھے کردار کی ضرورت ہے، بچوں کی سلامتی کی ضرورت امیر لوگوں کو بھی ہے، تو وہ اپنے امیر ہونے کو بچوں کے حق میں استعمال کریں، بچوں کے خلاف استعمال نہ کریں۔ انہیں جو وہ ملازم رکھ کے دیتے ہیں کہ جو آوازیں دیتے ہیں اور ملازم بھاگے چلے آتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی کوئی کام ہو تو وہ بچوں کو نہیں آواز دیتے، وہ ملازموں کو آواز دیتے ہیں۔ تو جو اشرافیہ ہے جی، ان کے لیے یہ بربادی کا رستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے کام سے نہیں کوئی برباد ہوتا۔ اپنے بچوں پر ترس کھائیں، اس طرح کے ترس نہ کھائیں۔ یہ بہت بڑا ترس ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ ترس نہ کھائیں اور انہیں کچھ نہ کچھ، جسے کو کہتے ہیں نا ککھ پن کے دورہ کرنا، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کہیں، کسی کام پہ لگائی رکھیں کسی انہیں۔ کام پہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سر بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ ابھی رہ بھی گئے ہیں، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ پورا کیس سمجھا بھی دیا، اس کا سولوشن بھی ہمیں دے دیا۔ تو ناظرین، یہ جو سینسٹیو ٹاپک تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو تو واسطہ پڑے گا جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا جو لوگ مریض ہیں اور جن کو ہیلپ چاہیے آپ کی، تو ڈاکٹر صاحب نے وہ تمام طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔